ये जीत रहे थे जब ये 1200 वोटों में, सॉरी, ये जीत रहे थे 10 बजे तक। उसके बाद एकदम ही वो जो ऐलान हो रहा था ना टीवी पे, चल रहे थे टिकर, वो बंद हो गए टिकर आना। हालांकि जिमनी इलेक्शन था 10 बजे तक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन नहीं आया और 2 बंद कर दिया गया और 2 बजे पता चला कि शेख राशिद शफीक जीत गया। अभी ये बीच का जो ये पीरियड है, इसमें इन्होंने गेम डाली सारी। लेकिन उनका ये कहना है कि हम टिकट सिर्फ अपने पुराने वर्करों को देंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आप ये बताएं, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपना वादा पूरा करेगी, पुराने वर्करों को टिकट देगी? आगे ना ये कुछ और काम शुरू है, देख लीजिएगा आप, अभी थोड़े दिन में टिकट मिल जाएंगे और कईयों को तो मिल चुके हैं, कुछ मिलेंगे तो नजर आ जाएगा। लेकिन ये टिकट नहीं देंगे। मैं तो ये कहता था कि वर्कर को देना चाहिए, वर्कर बेचारा पूरी उम्रें लगा देता है, उनको दें टिकट, उनको अकोमोडेट करें। अगर बस पुराना वर्कर मर गया है, मतलब वो अभी आपको नहीं मिलेगा कहीं, अभी इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। अभी आप, मैं बात करूंगा, यहाँ मुझे वर्कर कोई ऐसा बता दें कि जिसके पास कोई बंगला हो, जिसके पास कोठी हो, पराडो गाड़ी हो, उसके पास कोई मतलब बिजनेस हो, कोई मुझे वर्कर बता दें। तो यहाँ पर इसीलिए वोट जो टिकट जो है ना, सोच समझ के क्यादत को चाहिए कि यहाँ पिंडी में दे, चेहरे बदलें। चेहरे नाम नहीं बदलेंगे तो लोग भी नहीं बदलेंगे, लोग भी वही काम करेंगे जो पहले उन्होंने किया था। इसलिए चेहरे बदलें और चेहरे नए लेके आए और लोग इंशाल्लाह साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़िया का इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की ग्रुप बंदियां हैं, क्या लगता है कि ये ग्रुप बंदियां क्या रंग लाएंगी? क्या मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी से जीत सकती है? देखिए जी, ये जो धड़ेबंदियां हैं इनकी मुस्लिम लीग नून की, ये काफी टाइम से हैं और यार पार्टी में होती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी में है, पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में है, जमीयत में, हर जगह होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी के मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में। तो ये तो एक दूसरे के यानी हराने में इनका हाथ होता है। कोई भी अगर आ रहा है तो इनके अपने हाथ होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पिछला इलेक्शन जो 2018 में हुआ तो मुस्लिम पिंडी में कोई सीट नहीं जीत सके। उसकी वजह यही थी, एक तो धड़ेबंदियां, दूसरा इनका कारकुनों के साथ जो वर्कर थे, नजरियाती लोग थे वर्कर, उनके साथ इनका नारवा सलूक, सुतेली मां जैसा सलूक किया गया उनके साथ। तो वो भी इनका उन्होंने खुलकर, जिस तरह एक वर्कर काम करता है पार्टी के लिए, एक कैंडिडेट के लिए, उस तरह उसने काम नहीं किया। अभी आप जिमनी इलेक्शन जो हुआ था शेख राशिद और सज्जाद खान का, वो उसका आप देख ले कि एक जिमनी इलेक्शन था और पूरा यानी जो कैंडिडेट थे जो हार चुके थे, वो तमाम कैंडिडेटों की यहाँ पर मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी ये हमने सीट निकालनी है पिंडी से, और आप हर एमपीए को, एमएनए को ना, एक जो एनए 60 था उस वक्त, तो एनए 60 की 6 यूनियन काउंसिलें दी थी कि वहां जाएं, आप बैठ जाएं उन यूनियन काउंसिलों में, रोज बैठे, हर एक यूनियन काउंसिल में आप जाके एमएनए एमपीए बैठे अपनी। वो इतने बंदे थे कि वो एक ही हल्का था ना पूरी पिंडी में, तो वहां आराम से ये जीत सकते थे, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन क्या था कि बदनीयत थे, नीयतें इनकी खराब थी कि भाई सज्जाद खान को नहीं जीतना चाहिए, अगर सज्जाद खान जीत गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो इन्होंने जो 5-6 का टोला है ना, इन्होंने सज्जाद खान को जिताने के बजाय अरमाने में जो है ना काम शुरू किया, उस पे इन्होंने गौर फोस किया। तो जिताने नहीं, हराने के लिए वो उसमें वो कामयाब रहे। अभी सज्जाद खान की अपनी जो मेहनत है ना, हम मतलब मैं कोई वो नहीं है कि मैं कोई आरगाई से बात कर रहा हूँ कि मैं कोई सज्जाद खान के साथ बड़ा मेरा कोई ताल्लुक है, बहुत बड़ा रिश्ता है, ये बात नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो इलेक्शन लड़ा है ना, वो मैंने देखा है, मैंने खुद 5-7 इलेक्शन लड़े हैं, लड़वाए भी हैं और साथ रहा हूं मैं। और उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, मैं बोलता हूँ कमाल लड़ा है। और वो एक एक घर गए, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनकी जो बेटी थी अमेरिका से आई थी, अमेरिका से, वो इन गलियों में घूमी है, वो एक एक घर में गई है, मैं उसका गवाह हूं। यानी वो बेटी जो उनकी थी, वो इतनी मतलब इस इलेक्शन में इन्वॉल्व थी कि उसने न रात न दिन न सुबह न शाम, वो हर वक्त वो पूरे हल्के में घूमती रही है। इनकी जो बेगम है वो घूमती रही है, और ये खान साहब खुद, उनका बेटा सरबत, यानी इन्होंने इलेक्शन को इलेक्शन करके दिखाया और ये जीत गए थे। ये जीत गए थे 250-300 वोटों से ये जीत रहे थे।
جب یہ 1200 ووٹوں ہے سوری یہ جیت رہے تھے 10 بجے تک، اس کے بعد ایک دم ہی وہ جو اعلان ہو رہا تھا نا ٹی وی پہ چل رہے تھے ٹکر، وہ بند ہو گئے ٹکر آنا۔ حالانکہ ضمنی الیکشن تھا 10 بجے تک رزلٹ آ جاتا ہے، لیکن نہیں آیا اور 2 بند کر دیا گیا، اور 2 بجے پتہ چلا کہ شیخ راشد شفیق جیت گیا۔ ابھی یہ بیچ کا جو یہ پیریڈ ہے اس میں انہوں نے گیم ڈالی ساری، اور یہ جو جب یہاں سے جلوس گئے اس کے سجاد خان کے الیکشن آفس میں، ہر جلوس آ رہا تھا نعرے مارتا ہوا اور جیت کا نشان کرتا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جیت گئے تھے۔ اور لال حویلی جو ہے وہاں الو ہو رہے تھے، ویران ہو چکی تھی، لائٹیں بند ہو چکی تھی، 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک لائٹیں اس کی بند بالکل آف تھی اور بالکل ویرانی تھی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ بند ہو گئے رزلٹ، اس کے بعد 2-3 بجے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جی کہ سجاد خان 2.5 کے 300 ووٹوں سے ہار گئے۔ تو یہ ہرانے والے کوئی باہر کے نہیں ہیں، خان صاحب نے باہر کا تو مقابلہ کیا ہے، خان صاحب نے بالکل صحیح مقابلہ کیا، ان کے ساتھ جو بندے تھے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، جو ان کے ساتھی تھے، ورکر تھے، دوست تھے، بالکل انہوں نے صحیح مقابلہ کیا، لیکن خان صاحب نے باہر والوں کو تو ہرا دیا لیکن اپنے اندر والوں کو ہرا نہیں سکے۔ اپنے اندر والے جو ہے نا ان کو انہوں نے ان کے ساتھ مطلب بدنیتی کی اور ہرانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اچھا عباس صاحب، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں درخواستیں بھی وصول کر رہی ہیں۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کو ٹکٹ کے لیے 40,000 درخواستیں وصول ہوئی ہیں، ہاں جی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹکٹ صرف اپنے پرانے ورکروں کو دیں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا وعدہ پورا کرے گی، پرانے ورکروں کو ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں جی بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے۔ 40,000 جو درخواستیں وصول ہوئی بہت بڑا فگر ہے ان حالات میں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مسلم لیگ نون پرانے ورکر کو اور ساتھیوں کو ٹکٹ کا انہوں نے کہا ہے، اخبارات میں آیا ہے، تو میری بھی خواہش ہے، میرا بھی ہے ایک نظریہ سوچ کہ یہ دے ٹکٹ، اور اس کو نہیں ایک مسلم لیگ نون نہیں ہر پارٹی کو دینا چاہیے۔ جو ورکر بیچارہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے یعنی پوری زندگیاں لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، قیمتی وقت لگاتا ہے، لیکن یہ جو وعدے ہیں یا یہ جو بیانات ہیں نا یہ وفا نہیں ہو سکتے، نہ یہ انہوں نے کیے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ 2008 میں 9 میں جب آئے تھے میاں نواز شریف صاحب ضلع وطنی کاٹ کے، اس وقت بھی ان کے بیانات تھے کہ جی پرانے ورکر کو ہم ٹکٹ دیں گے، ہم جو انہوں نے ہمارے ساتھ قربانیاں دی، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، وفاداری ان کو دیں گے۔ لیکن جب ٹکٹ بانٹے گئے تو ان لوگوں کو دیے گئے جن کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، جن کی پارٹی کے ساتھ کوئی خدمات ہی نہیں تھی، ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے۔ تو بس وہ پھر وہ جو ورکر ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، یا جو اس حلقے کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، امیدوار بننے کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ جب اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا اس کو عزت نہیں دی جائے گی، کسی حوالے سے اس کو نہیں پارٹی اکوموڈیٹ کرے گی، تو اس کا دماغ خراب نہیں اپنے اور مزید سال ضائع کرے وہاں۔ تو یہ پارٹیاں جو ہے نا اب انویسٹر کی پارٹیاں بن چکی ہیں، یہاں ورکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا۔ کوئی ورکر جو ہے نا اب آپ ورکر کو ورکر کہنا ہی نہیں چاہیے اپنے آپ کو کہ میں ورکر ہوں جی۔ تو بھائی آپ اپنی خود انسلٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں دیں گے ٹکٹ، میری خواہش ہے دیں لیکن نہیں دیں گے۔ یہ ایک بیانات کی حد تک تو بڑا خود موجود ہیں یہاں، پہلے بھی خود بھی موجود تھے، لیکن یہ ایک اچھا بیان تو ہو سکتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ورکر دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس نے ہماری بات کی ہے، لیکن آخر میں آ کے نا یہ کچھ اور کام شروع ہے۔ دیکھ لیجئے گا آپ ابھی تھوڑے ہی دن میں ٹکٹ مل جائیں گے، اور کئیوں کو تو مل چکے ہیں، کچھ ملیں گے تو نظر آ جائے گا، لیکن یہ ٹکٹ نہیں دیں گے۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ ورکر کو دینا چاہیے، ورکر بیچارہ پوری عمریں لگا دیتا ہے، ان کو دیں ٹکٹ، ان کو اکوموڈیٹ کریں۔ اگر ان کو پیسہ نہیں ہے پارٹی دے، پارٹی کیوں نہ دے؟ اگر وہ اپنی عمریں لگا دیتے ہیں، اگر کوئی بیچارہ غریب ہے، وہ اہل ہے، اگر اس میں اہلیت ہے، قابلیت ہے لڑنے کی، اور وہ اس کمیونٹی میں ایکٹیو ہے، تو بھائی اسے آپ پارٹی اس کو فائنینشلی سپورٹ کرے۔ یہ تو بات نہیں، وہ بیچارہ پوری عمر لگا دے، 30 سال 40 سال لگا دے۔ اب یہ وہ تنویر شیخ صاحب ہیں، میں نے یہ پنڈی کے یوتھ کے بھی وہ رہے، سٹی صدر رہے، ڈسٹرکٹ کے صدر رہے، بھائی انہوں نے 37 سال لگا دیے پارٹی کے ساتھ۔ 37 سال یار چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 37 سال لگا دیے ہیں، اپنی عمر کا آدھا حصہ، آدھے حصے سے زیادہ
ان کو آج تک شیر کا نشان نہیں ملا، نہ انہیں ٹکٹ ملا. ٹھیک ہے، میں حیران ہوں کہ وہ بندہ پھر بھی کہتا ہے نہیں جی میں کہتا ہوں جی پارٹی متحد ہو، اس کو دیتا نہ پارٹی ٹکٹ سے ملا آج تک، نہ ناظم کا ٹکٹ ملا، نہ ضلع کا ملا، نہ تحصیل کا ملا، نہ کوئی نوکری ملی، نہ ان کو کوئی اور کوئی ایسی چیز ملی جس سے چلو وہ پرانے ورکر کی کون سنے گا پھر؟ بس پرانا ورکر مر گیا ہے، مطلب وہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا کہیں، ابھی انویسٹر آپ کو ملیں گے. ابھی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نا. پہلے جب الیکشن ہوتے تھے، یہ 90 کی دہائی کے الیکشن یا 88 میں، اس سے 86 میں، 93 کے 99 کے الیکشن، یہ جب 2000 کی دہائی شروع ہوئی ہے نا، اس کے بعد سے یہ چینجنگ آئی ہے. یہ جب 90 کی دہائی کے الیکشن تھے، 80 کے الیکشن تھے، اس میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی الیکشن لڑتا تھا نا، ورکر خود اس الیکشن آفس جاتا تھا اور وہاں سے وہ جھنڈے لیتا تھا، ان کے بینر لیتا تھا، ان کے کارڈ لے کے وہ ورکر خود لگاتا تھا. سیاسی ورکر جو پارٹی وہ خود لگاتا تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی لگانے کی، جو کینڈیڈیٹ تھا یا اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ مزدور ڈھونڈے، ورکر خود لگاتا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون سی گلی میں کون لگا رہا ہے، لگ جاتے تھے اور ورکر لگاتے تھے. آج مجھے بتائیں کسی ورکر کے، مجھے کوئی ویڈیو بھی بتا دیں کہ یہ ورکر لگا رہا ہے. اب کیا کیا جاتا ہے کہ پوسٹر بنائے جاتے ہیں، بینر بنائے جاتے ہیں، یہ پینا فلیگ بنائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو پینا فلیگ بنانے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ لگوانے بھی ہیں، یہ فلانی جگہ. اگر جی ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں، ہم بندے ہیں ہمارے مزدور پہ. ہاں جی، وہ مزدوری ان کو بدے 20,000 25,000 30,000 50,000 کو مزدوری پڑ جاتی ہے، وہ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ ہے، وہ دے دے. ابھی ان کو ورکر نہیں ملتا، نہ وہ ورکر کو بولتے ہیں، نہ ورکر چل جاتا ہے، نہ ورکر لگاتا ہے. یہ فرق آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ورکرز کی جو ہے امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. جی بالکل، ورکر تو ختم ہو چکا ہے. بس وہ ویسے اپنے آپ کو وہ کہہ کے ورکر کہہ کے نا اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، لیکن ورکر کے لیے کسی بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں، ورکر کو یہ چاہیے اپنا آپ کو تبدیل کرے، یعنی وقت کے حساب سے اگر آپ پیسہ کما سکتے ہیں پیسہ کمائیں اور پھر آ جائیں میدان میں. آپ کو خود وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اگر آپ کو پیسہ نہیں ہے تو کچھ اور کام کریں، اپنی گھر کی مزدوری کریں، اپنے گھر میں کا خرچہ چلانے کے لیے نا روزگار کی تلاش کریں. یہ کام ابھی نہیں ہونے والے. کہنے کا مطلب ورکر صرف نعرے بازی کے لیے رہ گئے. ابھی اور نعرے بازی بھی نہیں، وہ بھی نعرے بازی بھی جو ہے نا بہت مشکل ہے. اس کے لیے بھی بندے رکھنے پڑتے ہیں. بالکل، کرائے پہ بندے وہ دستیاب ہوتے ہیں کہ جی آ جائیں. یہ بندے نہیں لاتے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، وہاں سے لاتے تھے، دوسرے کے لے آتے ہیں، تیسرے لے آتے ہیں، جی پیسے تمام پارٹیوں کے لیے سب پارٹیاں کر رہی ہیں ابھی اسی طرح. کیا کریں، ورکر نہیں ملتا نا عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں بھائی. مہنگائی دیکھیں نا، اپنے ورکرز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ورکر کہاں سے آئے؟ تو ورکر، یہی تو بات ہے، ورکر نہیں کرتا کام. ورکر کیسے کرے گا بھائی؟ گلی محلے میں ایک ورکر، جو میں بتاؤں نا، ایک ورکر وہ 500 بندے پہ حاوی ہوتا ہے، 500 لوگوں پہ ایک حاوی ہوتا ہے. اگر جس ورکر نے 20-25 سال کسی پارٹی کے ساتھ لگائے ہوں اور اس کو پتہ ہو ہر چیز کا، وہ 500 بندوں پہ بھاری ہوتا ہے ایک ورکر. اتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے، اتنا اس میں اسٹرینتھ ہوتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، سیاسی بصیرت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ورکر کو جو ہے نا ختم کر کے رکھ دیا ہے. اب صرف وہ انویسٹر ڈھونڈتے ہیں، جو انویسٹر ہے اس سے باتیں ہیں، وہ پیسہ لگاتا ہے، بس وہ ساتھ MNA جو ہوتے ہیں لڑنے والے MP وہ 2-3 اپنے گرد انویسٹر ڈھونڈیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پیسے بھی پورے کریں. کرپشن تو دیکھیں نا، وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ ظاہر ہے جو 50 لاکھ لگائے گا تو وہ کروڑ کمائے گا. تو یہ کام تو چل رہا ہے. اگر ورکر ہے نا، ورکر بیچارہ آج تک دیکھیں نا، مجھے یہاں ورکر بتا دیں پنڈی میں، مجھے نہیں پتا باقی لاہور کیا ہے، گجرانوالہ کیا ہے، کسی اور جگہ، لیکن پنڈی کی میں بات کروں گا. یہاں مجھے ورکر کوئی ایسا بتا دیں کہ جس کے پاس کوئی بنگلہ ہو، جس کے پاس کوٹھی ہو، پراڈو گاڑی ہو، اس کے پاس کوئی مطلب بزنس ہو، کوئی مجھے ورکر بتا دیں. کوئی بھی نہیں ہے. سارے بیچارے یعنی 2 وقت کی روٹی کے لیے بیچارے ترس رہے ہیں. ان کو دیوار سے لگا دیا انہوں نے. اور جو یہاں مسلط ہیں، جو اس پارٹی کے اوپر مسلط ہیں، وہ بلین ڈالر روپے ان کے پاس، یعنی اثاثے وہ کہاں سے آئے. یعنی جو مجھے بتایا نا، جس شخص کے یہ جیتنے والی بات جائے نا، جس شخص کے جو اس میں گردن میں سریا ہو اور چہرے پہ تکبر ہو، غرور ہو، اس کو ووٹ دے گا کوئی؟
یا اس کو عوام اس کے ساتھ چلیں گی، ورکر چلے گا نہیں چلے گا. تو یہاں پر یہ چیزیں بڑے لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ ابھی بنے نہیں ہیں، آپ کے اندر ایسی مغروریت آ چکی ہے آپ کے اندر، تو یہ اس طرح کے لوگ ووٹ نہیں دیتے. تو یہاں پر اسی لیے ووٹ جو ٹکٹ جو ہے نا سوچ سمجھ کے قیادت کو چاہیے کہ یہاں پنڈی میں دے، چہرے بدلیں. چہرے نہیں بدلیں گے تو لوگ بھی نہیں بدلیں گے، لوگ بھی وہی کام کریں گے جو پہلے انہوں نے کیا تھا. اسی لیے چہرے بدلیں اور چہرے نئے لے کے آئیں اور لوگ انشاءاللہ ساتھ چلیں گے، ورکر بھی چلیں گے. لیکن اگر چہرے نہیں بدلیں گے، اسی طرح رہے تو مایوسی ہوگی. اور میں نہیں دیکھتا کہ میں مسلم لیگ نون پھر پنڈی میں کوئی کامیابی حاصل کر سکے. اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ میاں صاحب تک میری بات اگر کوئی پہنچا دے، اور ان کو پتہ بھی ہے، ان تک پہنچے بھی ہیں باتیں میاں صاحب کو پہنچی ہیں، مریم نواز کو پہنچی ہیں، تو اس پر اگر پارٹی کو انہوں نے متحد کرنا ہے اور جتوانا ہے تو چہرے بدلنے ہوں گے، ورنہ پارٹی آپ کی بہت مشکلات کا شکار رہے گی پنڈی میں. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.